अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। नाज़रीन, सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। 2 रोज़ पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हवाले से एक करारदाद मंजूर की है जिसमें पाकिस्तान को जो GSP प्लस स्टेटस, मतलब आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पाकिस्तानी जो बरामदात हैं उनको जो ड्यूटी फ्री एक्सेस दी जाती है उस पर नजरसानी करने के लिए कहा गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ जो अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, और वो जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसको सिर्फ एक रेजोल्यूशन के तौर पर नहीं लेना चाहिए। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसके क्या पाकिस्तान की मईशत पर मुज़मिरात हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो सिफारती मिशन हैं और इवन ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सोई रही, बिल्कुल बेखबर रही जब ये करारदाद जो है ये ड्राफ्ट हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग हो रही थी। और अब जो है मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल की भी क्या बात करनी है, वो शीरी मजारी हैं हमारी एक मिनिस्टर, वो नी जाक रिएक्शन देती हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक बयान दाग दिया है, लेकिन शायद ये मसले का हल नहीं है। कामरान, आपने ठीक कहा, इसको देखने के 2 पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो दाखिली अमूर हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या उन पॉलिसीज़ के ऊपर किसी भी गैर मुल्क का या किसी NGOs का, किसी यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं। एक तो इसका ये पार्ट है। अगर उसकी मिस हैंडलिंग हुई है तो उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो भी लोकल होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर इस तरह की जब चीज़ होती है, जब पाकिस्तान ने कन्वेंशंस के ऊपर साइन किए हुए होते हैं और आपने कुछ फ़वाइद लिए होते हैं बाहर के ममालिक से, तो फिर आप अपनी जो इकनॉमिक सॉवरेनिटी और अपनी जो दूसरी आपकी सॉवरेनिटी मुल्क की होती है उसको आप दाव पे लगा देते हैं। यहाँ पे भी अगेन यहीं पे हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक रिलीजियसली एक बहुत ही सेंटिमेंटल इशू रहा है। इसके ऊपर जब भी कोई बात हुई है लोगों के जज्बात उभरते हैं और फिर उसको जिस गलत तरीके से हुकूमत हैंडल करती है उसे मसाइल और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी लग ऐसे रहा है कि जिस तरीके से अगर आप EU की पार्लियामेंट की उसकी जो रेजोल्यूशन है करारदाद को पढ़े तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद अगर हमारा फॉरेन ऑफिस इफेक्टिव होता और वो उसके ऊपर कोई प्रिएम्प्टिवली कोई काम कर सकता तो शायद लैंग्वेज इसकी ये ना होती, शायद उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है कि 680 से ज्यादा वोट आपके खिलाफ आ गए और सिर्फ 3 या 5 वोट उसके हक में आ गए, तो ये ना होती। बात आपकी ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का और अब उसकी जो कॉस्ट होगी वो इकोनॉमिक होगी। वैसे भी जो हमारी जो इंटरनल जो हैंडलिंग है मामलात की, उन्होंने इस करारदाद में जिक्र भी किया कि हाल ही में जो कलदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है जो उन्होंने मुजाहरे किए, जो फ्रांस की सफ़ीर का यहाँ से मुल्क बदरी का मुतालबा किया और पार्लियामेंट में भी वो मामला आया और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी उस पर कौम से खिताब किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो ये बाकायदा तौर पर इस तरह के जब डोमेस्टिक सतह पर मिस हैंडल करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो इंटरनेशनल खबर बनती है। अब इसमें शायद कुछ लोगों के लिए ख्याल हो कि हमारे यहाँ भी करारदादें पास होती हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो मैंने जो मुतलका लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत सीरियस मामला है। और अगर करारदाद को उसमें देखें जो हमारे लिए GSP प्लस वाली बात है, उसमें जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा है कि कॉल्स ऑन द कमीशन एंड द यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस टू इमीडिएटली रिव्यू पाकिस्तान्स एलिजिबिलिटी फॉर GSP प्लस स्टेटस इन द लाइट ऑफ current events and whether there is a sufficient reason to initiate a procedure for the temporary withdrawal of the status and the benefits that come with it, and to report to the European Parliament on this matter as soon as possible. अब लिस्बन ट्रीटी के बाद ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस हैं EU की, ये बाइंडिंग है। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान के लिए खतरे वाली बात है कि अब ये उन्होंने मामला रेफर कर दिया यूरोपियन जो एक्सटर्नल एक्शन सर्विस है। अब उनको कहा गया है कि आप रिव्यू करें कि क्या पाकिस्तान में जो हालिया वाकयात हुए हैं क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं कि हम आर्जी तौर पर पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुअत्तल कर दें। और उसके अंदर जो सबसे खतरे वाली बात है कि उन्होंने EU एक्सटर्नल सर्विस को ये बाइंड कर दिया है कि आपने एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर रिपोर्ट करना है। और अगर ये वो रिपोर्ट कर देते हैं कि यस देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड और पाकिस्तान का ये स्टेटस मुअत्तल कर देना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की मैशत पर उसके थोड़ा सा GSP प्लस के स्टेटस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये है क्या चीज? बेसिकली GSP प्लस जो स्टेटस है कि पाकिस्तान से जो अशिया बरामद की जाएंगी यूरोप को, उसको ड्यूटीज उसके ऊपर एज कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज है वो नहीं लगेंगी, ड्यूटी फ्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो आपको एक कंपेटिटिव एज दे देता है दूसरे ममालिक के ऊपर। तो उसकी यही वजह थी कि जब दिसंबर 2013 में EU ने इसको जब
पहली दफ़ा GSP प्लस स्टेटस को अप्रूव किया 3 साल के लिए, फिर हर 3 साल बाद इसका रिव्यू होता है। तो पाकिस्तान की जो उस वक्त एक्सपोर्ट्स थी टू EU वो $4.5 अरब के करीब थी, वो बढ़कर तकरीबन $7 अरब के आसपास हो गई हैं, और जो कि अच्छा खासा एक इंक्रीज बनता है। चूंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कंपेटिटिव नहीं है, हम इसी तरह की मरात के ऊपर अपनी इकॉनमी को चलाते रहे, तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर फिर वो आस लगाते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। तो दिस इज़ द GSP प्लस स्टेटस। EU ने इसका जो रिव्यू किया था लास्ट, वो फरवरी 2020 में इसकी रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट को जो इसी EU पार्लियामेंट ने जिसने अब ये रेजोल्यूशन पास की है, वो उसने मई 2020 में इसको रेक्टिफाई किया था। तो ये जो पाकिस्तान ने 27 कन्वेंशन कामरान साइन किए थे GSP प्लस के स्टेटस के लिए, जिसमें ह्यूमन राइट्स का है, लेबर राइट्स का है, वुमेन राइट्स का है, रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर जो एक बात तो आपने की है ना कि जो ब्लास्फेमी लॉ का है, और उसके भी अंदर वो बात कर रहे हैं फेयर ट्रायल की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके ऊपर वो उंगलियां उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा कानून होना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार है। और मेरा ख्याल अपने हुकूमत पाकिस्तान को ये इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। जो इसको काम करना है वो ये करना है कि जुडिशियल जो वीकनेसेस हैं, जो सिस्टम की वीकनेसेस हैं, उसको ये रेक्टिफाई करे। नहीं, मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूं कि जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात है उसमें हमें खुद फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर यूरोपियन पार्लियामेंट हमें ना भी कहे, क्या पाकिस्तान में कवानीन का गलत इस्तेमाल नहीं होता? ब्लास्फेमी के कवानीन की बात करें, गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ कवानीन का होता रहा ना, तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन इशू भी है, और इंसाफ मुहैया करना, कोई भी शहरी हो, वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, ये रियासत पाकिस्तान का काम है। तो बेहतर यह है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, तो फिर ये यूरोपियन पार्लियामेंट या किसी और को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपना जो ये निजाम है वो ठीक है। इसमें कामरान ने एक और भी चीज मेंशन किया कि जो मीडिया के ऊपर अटैक्स हुए हैं, जर्नलिस्ट अटैक्स का भी उन्होंने इसी रेजोल्यूशन के अंदर जिक्र किया है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें नहीं हो रही थी। जब आप कुछ कर रहे होते हैं, हम ये बात चीख के कह रहे थे मीडिया पिछले 3 साल से, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको टाइटन किया जा रहा है, सहाफियों के ऊपर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, सहाफी अगवा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुकूमत पाकिस्तान ने जितनी भी रही हैं, ये PTI ने तो साइन नहीं किए थे, इसकी पहली हुकूमतों ने साइन किए थे। तो जब ग्लोबली आप किसी चीज के ऊपर एग्री कर जाते हो, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन हैं, ये EU के कन्वेंशन नहीं है, आप लिख के दे देते हो। इवन जो डेथ पेनल्टी वाली बात भी है ना, कि पाकिस्तान के अंदर डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, अमेरिका में होती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी भी UN का जो कन्वेंशन उसके अंदर डेथ पेनल्टी वाली बात है। मेरे आप पॉइंट को एंडोर्स कर रहे हैं ना, मैं एग्जैक्टली यही आपसे कह रहा था कि जब आप खुद विलिंगली कहते हैं कि हम इन मामलात पर अमल दरामद करेंगे, आप हमें ये मराद दें, तो फिर आप अंडर ऑब्लिगेशन हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फर्ज करें, लेट्स सी कि ये ना हो वैसा कि अगर ये प्रोग्राम मुअत्तल हो जाता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर उसका कितना असर पड़ेगा? और आपको पता है कि हम पहले ही हमें डॉलर्स चाहिए, और बहुत सी जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जॉब्स भी प्रोवाइड करती, इंपैक्ट क्या आएगा अगर कोई एडवर्स वाकई इवेंचुअली फैसला आता है हमारे खिलाफ? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वो सिग्नल खुद दे दिया, जब उन्होंने स्पीच की थी, उसी दिन हुकूमत तरीके लब्बैक के साथ, कलादम तरीके लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करती, और थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म आके तकरीर करते और कहते हैं जी कि हमने ये किया तो फिर शायद हमारी इकॉनमी को भी नुकसान होगा, जिसका गालिबन EU की पार्लियामेंट के अंदर रेफरेंस भी दिया गया। तो एक तो हम खुद दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, और पकड़ो हमें यहाँ से मारो। तो अगर वो मारते हैं, इसीलिए किसी एहलकार ने मुझे कहा कि कभी कभी बेहतर होता है कि वो तनकीद करते थे नवाज शरीफ पर, कभी इन मामलात पर लिखी हुई स्पीच पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फिर अगर आप बगैर लिखे जब तकरीर करते हैं तो फिर उसकी मुज़मिरात भी होते हैं। अब इसमें बात किया जाती है कि इसका लॉस क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो सालाना एक्सपोर्ट्स हैं वो $22 अरब के आसपास हैं काफ़ी अरसा से, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो EU की हमारे एक्सपोर्ट्स है तकरीबन 1/3 EU को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर आपका जो कंपेटिटिव एज चला जाता है, आपको जो एक मिला हुआ है, क्योंकि आप बगैर कोई ड्यूटी अदा किए जब चीज़ वहाँ बेचते हैं तो सस्ती होती है और दूसरे ममालिक से आपको खरीदार बेहतर मिल जाते हैं। तो तकरीबन $1 से $1.5 अरब सालाना पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, जो कि आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स का 7-8% होगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को ये लॉस बर्दाश्त करना चाहिए और अपनी उसमें एक फ्रीडम लेनी चाहिए? दूसरी एक और भी चीज़ है कामरान, जब लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं ना, या उनको हर्ट किया जाता है या उनको हवा दी जाती है उनके सेंटिमेंट्स को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को हवा भी दी जाती है, तो उसका भी फिर एक आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को नुकसान होता है। जब आपके मुल्क में हड़तालें होती हैं, जिस तरह के यहाँ पे 2017 में मामलात हुए, अभी पिछले महीने जो इसी महीने बल्कि जो तहरीक लब्बैक की तरफ से जो लाहौर में सब कुछ हुआ, कीमती जानों का ज़िया हुआ, तो ये एक डेलीगेट बैलेंस है। ये हुकूमत पाकिस्तान को फैसला करना है ये कि क्या उसने अपने आप को बेहतर अपने मामलात को चलाना है, इसी तरह की चीज़ों को लेके लोगों को हवा दे के पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस करना है, या उसने अपनी पॉलिसी मेकिंग को बेहतर करना है। इस पे ब्रेक पे जाने से पहले कामरान एक चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे अभी हम इतना फोकस नहीं कर सके। फॉरेन ऑफिस का रोल क्रिटिकली यहाँ पे फेलियर का है।
ان کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ کتنے EU کے ممالک ہیں, پاکستان کتنے زیادہ وہاں پہ سفیر بیٹھے ہیں, ہر یورپی یونین کے ملک کے اندر پاکستان کا سفیر ہے, برسلز کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا مشن ہے. تو کیا یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے؟ انہوں نے کب ان سفراء کو کہا؟ ان کے فارن آفس کے اندر بھی GSP+ کا ایک سیل بنا ہوا ہے, یہ پرانا سیل بنا ہوا ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے آف دا UN کنونشنز کی وہاں پہ باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے وہاں پہ پاکستان کا کوئی ٹریڈ منسٹر ہی نہیں ہے یورپی یونین کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ان کی سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے. اور جو آپ دفتر خارجہ کی بات کر رہے ہیں, میں ایگزیکٹلی یہی سوال کچھ لوگوں کے سامنے رکھا جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ اس وقت ان ڈس ارے ہے. جو حالیہ بھی ہم نے واقعہ دیکھا, جو سعودی عرب میں سفیر کو واپس بلایا, وزیر اعظم نے معطل کیا, تو دفتر خارجہ اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہے. ان کا خیال ہے کہ شاید یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیول پہ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا, وزیر خارجہ یا فارن سیکرٹری لیول پہ اس کو حل کر لینا چاہیے تھا. اور دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ جو بات ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں یہاں پر بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں, کچھ حکام سے جو میری بات ہوئی ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو وزراء, ایون جو ہماری آدھی کابینہ ہے, اگر وہ یورپین ممالک میں چلی جاتی, برسلز چلی جاتی اور تھوڑی لابینگ کرتی, ان کو سمجھاتی, ان کو بتاتی, تو شاید یہ جو قرارداد آئی ہے اس کا متن تھوڑا مختلف ہوتا. لیکن شاید ہم گھر میں ہی بیٹھ کر ٹویٹس پر گزارا کر رہے ہیں اور جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں. بہرحال یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر بات کریں گے, اور وہ ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو اس حکومت کے لیے رہا ہے, اور یہ حکومت دعویٰ بھی کرتی رہی ہے کہ کیونکہ ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے مہنگے IPPs کے کانٹریکٹ کیے, جس کی وجہ سے ان کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. اور پھر IMF کا پروگرام, اس کی بھی ایک شرط تھی کہ آپ جو یہ سبسڈیز ہیں یہ ختم کریں اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ تواتر سے بڑھاتے رہیں. لیکن اب حکومت جو ہے ایک پلان کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ نہ بڑھائی جائیں اور عوام پر جو بوجھ ہے وہ کم ڈالا جائے. اور ایک دفعہ پھر اس کام کے لیے ہم چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ چین کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا پکا دوست نہیں ہے. جب بھی کوئی ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم چین کی طرف رخ کرتے ہیں. تو یہ چین ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے کہ اگر ہم نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھانی؟ کامران, یہ جو وجہ ہے نا اس کی مسئلے کا جو حل وہ چین دے گا, اور مسئلے کی وجہ بھی یہاں پہ چین ہے اور پچھلی حکومت ہے جس نے یہ معاہدے کیے تھے بجلی کے. بیسکلی یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت 12 کوئی پاور پروجیکٹس چائنا نے لگائے تھے پاکستان کے اندر, جن کی کل لاگت کوئی $20 ارب کے سے کچھ کم تھی. اب اس وقت بھی میں نے دسمبر 2018 میں ایک سٹوری فائل کی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کہ تقریباً $24 ارب کے قریب چین کا پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی, اور اس کے اگینسٹ ہم ان کو $40 ارب واپس کریں گے 20 سال کے اندر. جو سب سے زیادہ بڑی جو اس میں چیز رقم واپس جائے گی, یہ جو $20 ارب یہ 12 جو پاور کی پلانٹس ہیں ان کے اگینسٹ ہم نے ان کو $31 ارب سے زیادہ واپس کرنا ہے. اس 31 کے اندر بھی ان کی جو سرمایہ کاری جو ہوئی ہے اس کا پیسہ علیحدہ, اور باقی جو اس کے اوپر جو ڈیویڈنڈ ہے یہ وہ علیحدہ. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہمارا ایگریمنٹ اس وقت ہم نے سائن کیے تھے, اس کی جو ری پیمنٹ تھی, جو جتنے بھی یہ منصوبے لگے تھے کامران, وہ اس میں 70% قرضہ تھا اور 30% سرمایہ کاری تھی انویسٹر کی. تو جو قرضہ ہوتا ہے وہ آپ کا جو بجلی کی قیمت ہوتی ہے اس کے ٹیرف کے اندر یہ بلڈ ان ہو جاتا ہے, اس کی واپسی پھر اسی طرح ہوتی ہے. اب اس میں جو بڑی خبر تو یہ ہے, اس وقت بھی یہ سوالیہ نشانات اٹھائے گئے تھے کہ جس طرح کے ہم نے معاہدے کر لیے ہیں, جس کو اس وقت کی حکومت نے کہا تھا یہ فورن انویسٹمنٹ ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری ہے, اور ہمارا موقف تھا یہ قرضہ ہے, یہ آپ کو واپس کرنا ہے. تو اب ناظرین خبر اس کے اندر یہی ہے کہ پاکستان جو ہے اب چین سے درخواست کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی $3 ارب کے جو پیسے واپس کرنے ہیں, پرنسپل اماؤنٹ اگلے 3 سال میں چین کو, جو تقریباً 435 ارب روپیہ بنتی ہے. حکومت پاکستان کا یہ خیال ہے کہ اس کے جو ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ ہے وہ چائنا کر دے, اور اس کی وجہ 2 ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز بھی نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے واپس کریں. دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جو $3 ارب ہے جب واپس کرنا ہے تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. تو حکومت جو اس وقت IMF کے ساتھ معاہدے کچھ کر بیٹھی ہے, اس کو قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے. اگر ہم یہ $3 ارب واپس نہیں کرتے
تو ہمیں ایک تقریباً ₹1.5 فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کرنا پڑے گا. اس حوالے سے جو پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن پاور ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چین کے جو سفیر ان سے ان کی بات ہوئی ہے اور حکومت پاکستان سنجیدہ ہے اس معاملے کو آگے لے کے چلنے کی. تو یہاں پہ ایک چیز ناظرین کلیئر ہو جاتی ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ موقف تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اور اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک تو وہ موقف غلط ثابت ہوا اور دوسرا جو اتنے مہنگے یہ قرضے لیے گئے تھے جو پھر اسے پاور پلانٹس لگے اور اس کی ڈیٹ اور ایکویٹی کی جو ریشو تھی اور ہم نے پہلے جو 10 سال میں وہ قرضے واپس کرنے تھے شاید وہ پلاننگ ٹھیک نہیں تھی. اب کامران اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایفرٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی پی پیز کی رپورٹ تھی تو اس کے اندر جو میجر ریکوریز تھیں آپ کو جو ایگریمنٹ کو ری نیگوشیٹ کر کے کرنا تھا وہ چین کے ساتھ تھیں جو محمد علی کمیشن کی رپورٹ تھی. تو ہم نے انفارملی کلوز ڈور چائنا سے جب بات کی تو چین نے معذرت کر لی کہ ہم ان معاہدوں کو دوبارہ نہیں کھول سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرف تو حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے, کیا اس کے اوپر چین مانے گا یا نہیں مانے گا یہ اس کے بعد کی بات. بلکہ یہ آئی پی پیز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ وہ رپورٹ پبلک کریں گے اور جب رپورٹ پبلک کرنے کا وقت آیا تو عین فیصلہ انہوں نے بدل دیا. وہ اس لیے بدلا کہ ظاہر ہے کہ چین نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر آپ نے یہ رپورٹ پبلک کی تو اس کے جو ہے نا وہ نیگیٹو امپلیکیشن ہوں گی. تو لیٹ سی کہ چین ویسے تو ہمیشہ مشکل وقت میں کام آتا ہے, تو جیسے سعودی عرب کو ہم نے پیسے لوٹانے تھے تو چین سے لے کر کے ہم نے دیے, تو لیٹ سی اس میں کیا کرتا ہے. اس میں جو دوسرا جو ایشو ہے وہ ظاہر ہے کہ سرکولر ڈیٹ والا بھی ہے کہ گورنمنٹ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے. تو اس میں کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے یا بس زبانی باتیں ہی ہو رہی ہیں؟ اس میں کامران ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان بنا ہے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ شیئر ہوا, جس کی کابینہ نے 17 مارچ کو اپروول دیا تھا پچھلے مہینے. اب وہ جو پلان ہے اس کے جو بیسک ان کے 2-3 ایزمپشن اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پرائمریلی اس وقت جو پاکستان کا جو سب سے بڑی بات ہے گردشی قرضہ ہے کیا. اس وقت جو پاکستان کا گردشی قرضہ رائٹ نو ہے وہ تقریباً 2600 ارب روپیہ ہے. جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی اور پی ایم ایل این کا اقتدار ختم ہوا تھا یہ تقریباً 1150 ارب تھا. تو یہ مور دین ڈبل ہو گیا ہے پچھلے تقریباً 3 سال سے بھی کم عرصہ میں. اب جو ان کی جو ورکنگ ہے اس کے مطابق اگر کچھ کریکٹیو میئرز نہیں لیے جاتے تو یہ قرضہ جو ہے یہ بڑھ کر 4700 ارب ہو جائے گا جب عمران خان صاحب اپنے 5 سال اقتدار کے. اور یہ ہمارا ٹوٹل آلموسٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے قریب بنتا ہے, جو اس سال کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 47 ارب ہی اس کے برابر آپ کا جون 2023 میں گردشی قرضہ ہو جائے گا. اب انہوں نے ایک پلان تیار کیا ہے. یہ جو پلان یہ کہہ رہا ہے کہ 3 حصے ہیں. ایک تو ایک ہم حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو امپروو کریں گے جس سے کچھ کمی ان کو ہوئے گی. پھر دوسرا جو بڑا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جو سبسڈیز ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں گی اور جو وزارت خزانہ ہے جو سبسڈیز اناؤنس تو کر دیتی ہے دیتی نہیں ہے. جیسے اس سال کے بجٹ کے اندر بھی کوئی 220 ارب روپے کی سبسڈی ہے اور ایکچوئل جو سبسڈی شاید وہ 350-400 ارب روپے کے قریب ہوں گی. تو سبسڈیز بھی ٹارگیٹ کی جائیں گی اور جو کمیٹڈ سبسڈیز ہیں وہ ریلیز ہوں گی. کچھ ان کو وہاں سے یہ سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے. جو اصل اس کے اندر جو پارٹ ہے جو زیادہ تکلیف دہ پارٹ ہے وہ ہے ٹیرف انکریز کا کہ ₹4.60 فی یونٹ سے لے کے ₹5.65 فی یونٹ اگلے 6 ماہ میں آپ کو انکریز کرنا ہے. اب میری تابش گور صاحب سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کیوں انکریز نہیں کم کریں گے اتنا. انہوں کی بات ٹھیک, انہوں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ پلان کے اندر کمیٹڈ ہے لیکن وزیر اعظم کی ہمیں ہدایت یہ ہے کہ جس میں سے جتنا کم سے کم آپ انکریز کر سکیں اتنا کریں. اب وہ کہتے ہیں وہ ہم کیسے کم سے کم کریں گے. ایک تو میں نے آپ کو ₹1.5 کا بتا دیا کہ چین کے ساتھ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچر کر کے تو اس میں جو سپیس ملے گی ₹1.5 وہاں سے. دوسرا تابش گوہر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم نے پلان بنایا اس کے اندر جو ایکسچینج ریٹ کی ہم نے ایزمپشن لی ہے جو روپے کی قدر اگینسٹ ڈالر ہے وہ ہم نے لی ہے تقریباً 168 روپیہ. تو ابھی آپ کو پتا آپ کا جو روپیہ ہے اس کی ویلیو 153-154 کے آس پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویلیو اگلے 2 سال 155 کے آس پاس رہتی ہے تو ₹1 ہمیں یہاں سے کم انکریز کرنا پڑے گا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ روپے کی قدر میں کمی سے یہ جو ماضی میں بھی اتنے ان کو ٹیرف انکریز کرنا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روپے کی قدر میں کمی کی کیونکہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. ساؤنڈ پلان تو نہیں ہے نا, مطلب روپے کی قدر آپ کو پتا ہے کہ آپ یو کی ناٹ پریڈکٹ کہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی معیشت کس سمجھ جاتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی, اور اگر یہ EU والا فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو اس کی بھی امپلیکیشن ہے. تو لیٹ سی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک ان پاپولر ڈیسیجن ہوتا ہے, نہ صرف عام صارف بلکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی لیس کمپیٹیٹو ہوتی ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے افغان اینڈ گیم کے حوالے سے.
جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 1 مئی ہے اور آج سے باقاعدہ طور پر امریکی اور نیٹو افواج نے افغانستان سے انخلاء کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. حالانکہ دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا طالبان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کا، اس کے تحت 1 مئی کو تمام جو امریکی اور غیر ملکی افواج ہیں انہوں نے وہاں سے نکل جانا تھا. لیکن کیونکہ جب صدر بائیڈن منتخب ہو کر آئے انہوں نے نظر ثانی کی اس معاہدے پر اور اس جو ڈیڈ لائن تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا 11 سپٹمبر تک. اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے شہباز کہ جب 11 سپٹمبر کو امریکی افواج یا آخری جو امریکی فوجی ہے اگر وہ وہاں سے افغانستان سے نکلتا ہے تو کیا افغانستان کے اندر امن ہوگا؟ کیا اس قلیل عرصے میں کیا افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ اور جو دوسری دھڑے ہیں ان کے درمیان معاہدہ ہو پائے گا؟ آئی تھنک یہ $1 ملین کوشچن ہے اس وقت. لیکن اس وقت اس کے اوپر کچھ ممالک مل کے کام بھی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نا کہ طالبان نے اس کے اوپر تھریٹن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ساری فوجیں فوری طور پر وڈرا نہ کی تو جو کہ امریکہ کا پلان ہے کہ وہ 11 سپٹمبر تک کریں گے تو وہ اٹیک کریں گے. تو اس کے اوپر بھی تو سب سے پہلے تو یہیں سے ایک انڈر سٹارٹ ہوتی ہے نا. تو اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ جو ٹرائیکا ایکسٹینڈڈ کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، کیا طالبان اپنی پوزیشن کو ریویو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں طالبان جہاں تک پبلک ان کی پوزیشن دیکھیں، پروگرام میں آنے سے پہلے ابھی طالبان کے اسپوکس مین نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ معاہدے کے تحت امریکہ نے آج یعنی 1 مئی تک اپنی تمام افواج واپس بلا لینی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے نہیں بلائیں تو اس سے ایک اب خدشہ پیدا ہوا ہے کہ جو ان کے فائٹرز ہیں ان کے لیے نئے ایونیوز پیدا ہوئے ہیں. مطلب انہوں نے سو مینی ورڈز یہ کہا کہ شاید وہ ان پر حملے کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ایک پبلک پوزیشن ہے کیونکہ دوسری طرف دوحہ میں آپ نے کہا کہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا جسے کہتے ہیں جس میں پاکستان، امریکہ، روس اور چین شامل ہیں، ان کے نمائندے تھے خصوصی، ان کی افغان طالبان اور جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے نمائندوں سے وہاں پر بات ہوئی اور ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن جو میرے خیال میں اطلاع ہے کہ اس میں کوشش کی جا رہی ہے طالبان کو اس بات پر کنونس کرنے کے لیے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئیں، خاص کر کے جو استنبول پروسیس ہے اس میں شمولیت اختیار کریں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس کا بائک آؤٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا کتنا بڑا کردار ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے پاکستان کی کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں امریکہ کی وہ کیا ہیں. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب ہم پیس پروسیس کی بات کریں، وہ دوحہ ڈیل ہو یا انٹرا افغان ڈائلاگ ہو، اس میں پاکستان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے. اب جب یہ سارا معاملہ ایک کرٹیکل فیز میں ہے تو امریکہ کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں؟ اس سلسلے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں زالمے خلیل زاد، انہوں نے سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی میں ایک اہم بیان دیا. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. جی شہباز، دیکھیں زالمے خلیل زاد ابھی بھی واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں اور یہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ پاکستان کا ایک خصوصی کردار ہے اور پاکستان کا ابھی بھی کنسیڈریبل انفلوئنس ہے اوور دا طالبان. اب اس سلسلے میں جو ہمارے خصوصی نمائندے ہیں صادق صاحب وہ دوحہ میں گئے. میری اطلاع یہی ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان سے انہوں نے بات چیت کی ہے اور جو پاکستان کا اس وقت موقف ہے، پاکستان طالبان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ نے استنبول پروسیس یا ایک نیگوسیشن پروسیس میں شامل نہ ہوئے تو یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی غلطی ہوگی اور یہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. اور پاکستان نے یہ بھی ایشور کیا افغانستان کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ جو بھی اویلیبل مینز ہمارے پاس ہیں ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کو راضی کریں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر بھی آئیں اور سیز فائر کے لیے بھی اگری کریں. اب پاکستان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے؟ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ شاید ایونچولی طالبان مان جائیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کریں گے تو اگین وہ ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے. کامران، اس میں ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ طالبان ایسا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں بالکل US فورسز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے رہے. آج ہی غالباً دا نیوز انٹرنیشنل میں خبر چھپی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ امریکن بیسز کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے رہے اگینسٹ اٹیکس فرام ادر فورسز جو کہ افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں. بہت سارے آپ کو بلکہ جو دوحہ کا معاہدہ ہوا اس سے لے کر اب تک ایک بھی امریکی فوجی وہاں پر ہلاک نہیں ہوا افغانستان کے اندر. تو اس لحاظ سے طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو معاہدے کی پاسداری کی ہے، جو امریکہ نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس آگے کہاں تک چلتا ہے کہاں تک نہیں چلتا. لیکن یہ بات طے ہے
کہ اگر یہ جو ہے آرڈرلی ودرا نہیں ہوتا تو اس کی جو سب سے زیادہ امپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان کے اوپر آئیں گی. اگر وہاں پہ سیکورٹی کنسرنس پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بھی فال آؤٹ ہمارے اوپر آئے گا. اگر وہاں پہ خانہ جنگی بڑھ جاتی ہے تو امیگریٹ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں, یہ تو میرے خیال میں امریکہ کی اپنی, ہم نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا تھا, سینٹ کام کے چیف نے بالکل کہا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ اثر اگر امریکہ میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان کے اوپر ہوگا. اور شاید اسی بنیاد پر امریکہ کو یہ توقع ہے کہ کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان تنہا اس عمل کو آگے لے کر کے چل سکتا ہے. پاکستان کا خیال ہے کہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد واشنگٹن سے ویو لیں گے. ڈاکٹر اسفن یار میر ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے. سو اسٹے ود اس. جی, پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان اینڈ گیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج 1 مئی ہے اور آج سے باقاعدہ طور پر امریکی اور نیٹو افواج نے افغانستان سے انخلاء کا سلسلہ شروع کر دیا اور یہ جو انخلاء ہے وہ کمپلیٹ ہوگا 11 سپٹمبر کو. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر ڈاکٹر اسفن یار میر. یہ فیلو ہیں ایٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سینٹر فار انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن اور جنوبی ایشیا میں پاکستان, بھارت, افغانستان کے امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا, یہ جو آج سے باقاعدہ وڈرال شروع ہوا ہے, امریکہ کے اندر اس وقت سینس کیا ہے؟ کیا امریکی عوام یا امریکہ میں باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے یا وہ اپنے آبجیکٹیوز میں کامیاب رہے ہیں؟ کیا سینس ہے؟ بہت شکریہ کامران, آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا. امریکہ میں عمومی سینس یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بہت لمبی ہو چکی ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے. امریکہ میں یہ بھی سینس ہے کہ شاید اس جنگ کا کوئی اچھا حل, کوئی اچھا نتیجہ ممکن نہیں. تو امریکہ کو افغانستان میں اسٹیٹ بلڈنگ یا افغان پارٹیوں کے بیچ کے تنازعات میں ایک طرح کی بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پہ ان کو سیاسی طور پہ تو کنسیڈریبل سپورٹ حاصل ہے. میں کانگریس کو اینالائز کر رہا تھا, دونوں سائڈز پہ, ریپبلکن ڈیموکریٹس دونوں سائڈ سے ان کو اس فیصلے پہ شاباشی ملی ہے. مگر امریکی فوج, امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی, امریکی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاصی فکر مند ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں امریکہ کی ساکھ کو کتنا کوئی نقصان پہنچے گا. ان کو یہ بھی بہت فکر ہے کہ جو ٹیررزم تھریٹ جو کہ امریکہ کا پرائمری مشن تھا, جس کی وجہ سے وہ 9/11 کے بعد افغانستان میں آیا, جس کی وجہ سے انہوں نے طالبان کی حکومت کو ٹاپل کیا, اس کا کیا بنے گا. کیونکہ القاعدہ آج بھی ایک تھریٹ ہے. القاعدہ کے جو نمبر 2 لیڈر ہیں ڈاکٹر ایمن الظواہری, وہ لاسٹ ایئر تک امریکی حکومت کی اسیسمنٹ تھی کہ وہ افغانستان میں ہی ہیں. القاعدہ کی چند لیڈرشپ ایران میں موجود ہے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ طالبان نے میننگ فلی اپنے آپ کو القاعدہ سے آج بھی ڈسٹنس نہیں کیا. 20 سال کا جتنا بھی ان پہ ملٹری پریشر اپلائی کیا گیا ہے, جتنا بھی ان کو انٹرنیشنلی کنڈیم کیا گیا ہے, انہوں نے بہت منیمل قسم کی گارنٹیز دی ہیں دوحہ معاہدے میں. تو یہاں پہ کنسرن ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آج سے چند مہینے یا سال بعد جب امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو طالبان کی پالیسیز کی وجہ سے کیا پھر دوبارہ سے القاعدہ یا بیشتر جہادی تنظیمیں افغانستان میں ایک طرح کا گھر بنا پائیں گی. اچھا اسفن یار میر صاحب, چونکہ امریکہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اس کا جو وڈرال ہوگا وہ انکنڈیشنل ہوگا. اب خدشہ جو کہ پاکستان کا مین ہے کہ اس سے وہاں پہ خانہ جنگی دوبارہ ہو سکتی ہے اور اس کے جو ہے وہ مضمرات وہ پاکستان پہ بھی آئیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ریئلسٹک اور وائز ڈیسیژن ہے امریکہ کا کہ ان اینی کیس اس نے افغانستان سے اب نکلنا ہے؟ جی دیکھیں, جو جنگ ہے افغانستان میں اس کے 2 میجر ڈرائیورز رہے ہیں. سب سے جو بڑا ڈرائیور آئے پوسٹ 9/11 وہ تو یہی ہے کہ ایک سینس آف فارن آکوپیشن رہی ہے,
کہ امریکہ جو کہ باہر سے آیا ہے اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, اس کو یہ انٹروڈرز ہیں, اس کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے. لیکن اس کے نیچے ایک یا اس کے گار میں ایک سول وار چلتی رہی ہے افغانس کے بیچ میں, جو کہ آپ اس کو 9/11 سے پہلے ٹریس کر سکتے ہیں, جس میں طالبان ہے اور اینٹی طالبان ایلیمنٹس ہیں. 90s سے پہلے ناردرن الائنس ان کو ہم کہا کرتے تھے. آج بہت سارے وہ فیکشنز افغان ریپبلک میں ریپرزینٹڈ ہیں, اور یہ لڑائی جو ہے یہ اس بات کے اوپر ہے کہ افغانستان کا فیوچر, افغانستان میں کیا سیاسی نظام ہونا چاہیے. امریکہ کا اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ لڑائی بہت مشکل ہے, اس مسئلے کو ختم کرنا ہمارے لیے کسی اچھے ٹائم ٹیبل میں ممکن نہیں, اس لیے ہم اپنی فوجوں کو اس میں بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا فیصلہ ہے. تو اس وجہ سے مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو سول وار ہے, امریکہ کا جو انٹرسٹ چونکہ کم ہو رہا ہے, یہ چل تو کافی عرصے سے رہی ہے, یہ خاصی حد تک یہ بڑھ جائے گی, اس کی شدت میں اضافہ ہوگا, اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر ٹھیک ٹھاک سپل اوور آئے گا. سب سے بڑا پرابلم ریمینز کہ طالبان نے بات کی ہے اسفند صاحب, بے شک آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ انکنڈیشنل وڈرال ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایکسٹینڈڈ ٹرائکا کی ایک میٹنگ ہوئی دوحہ میں, افغان طالبان سے وہ ملے ہیں. تو اس سارے تناظر میں پاکستان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں امریکہ کی, کیونکہ ماضی میں پاکستان نے ظاہر ہے اپنا کردار ادا کیا ہے, وہ دوحہ ڈیل ہو یا انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو, ابھی بھی کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا کرٹیکل رول ہے افغان اینڈ گیم کے اندر؟ جی, میں بس کنڈیشنز بیسڈ والے آرگومنٹ پہ صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنڈیشنز لیس ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ, افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے جو بھی کوئی بات چیت ہوگی, اس میں امریکی فوجیوں کا افغانستان میں رہنا یا ان کا انخلاء اس سے طے نہیں ہوگا. تو یہ کنڈیشنز میں جو اہم رول رہا ہے وہ امریکی فوجیوں کا, جو کہ اب نہیں ہوگا آگے. پاکستان کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں بہت سمپل سا معاملہ ہے. امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر خاصا انفلوئنس ہے. طالبان کی لیڈرشپ پاکستان کے اندر بیسڈ ہے, کوئٹہ میں ہے, پشاور میں ہے, اور ملک کے جگہوں پہ ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کرے. اگر پیار محبت سے سمجھا سکتا ہے طالبان کو تو پیار محبت سے سمجھائے, اور اگر وہ پیار محبت سے نہیں سمجھتے تو ان کے اوپر کوئرسو پریشر بھی ڈالا جائے. تو اس وقت امریکہ میں یہ سوچ ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے, اٹ ہیز ٹو بی ٹائڈ ٹو دی افغان اینڈ گیم. اور یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد نے بھی یہ بات کی ہے کہ کنسیڈریبل لیوریج ہے پاکستان کے پاس. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری وہاں پہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یہ تھنکنگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنی لیوریج ہے جتنی سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے, اور پاکستان کس طرح ان کو فورس کر سکتا ہے کسی چیز کے اوپر, گیون دا فیکٹ کہ ہمارے جو پاکستان کا جو انفلوئنس اوور طالبان اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ کم ہوا ہے بجائے بڑھنے کے یا اتنا ہی رہنے کے؟ دیکھیے اس معاملے پہ خاصی ڈیبیٹ ہے. یہاں پہ ایک ریئل اینالیٹک ڈیبیٹ ہے. ایک تو بیڈ فیتھ قسم کے آرگومنٹس ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ریزنبل اینالسٹ اس بات کے اوپر ڈس ایگری کرتے ہیں. چند لوگ وہ پوزیشن لیتے ہیں جو آپ لے رہے ہیں کہ پاکستان کا انفلوئنس لمیٹڈ ہے, افغان طالبان کے پاس 80,000 سے شاید زائد فوجی فائٹرز ہیں افغانستان میں, ان کی جو ملٹری مشین ہے اس کو پہ پریشر ڈالنا کا خاصا مشکل ہے. دوسری طرف لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستانی ریاست بھی بہت طاقتور ہے. پاکستانی ریاست جو ہے اس نے ٹی ٹی پی جیسے مشکل آرمڈ ایلیمنٹس, ایم کیو ایم, ایون بلوچ انسرجنسی کو انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے کافی سارے انسٹرومنٹس استعمال کر کے ان آرمڈ گروہوں کو مینج کیا ہے, اور ان کو کسی ایک ایسے سطح پر لے کے آئے ہیں جہاں پہ وہ مینیجبل تھریٹس بنے ہیں. تو ایسی طاقتور ریاست کیوں نہیں ایک گروپ جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اس کو وہ کیوں نہیں مینج کر پا رہی؟ تو ایک یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. آئی تھنک یہ تو اب چند سالوں بعد. جی گروپس کا آپ نے نام لیا ہے, یہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر تھے. اب افغانستان کے اندر افغان طالبان آپریٹ کرتے ہیں, 70 سے 80% ان کے پاس رقبہ ہے جس کے اوپر ان کا قبضہ ہے. تو پاکستان کیسے ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟
اگین میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں دیر آر لمٹس ٹو پاکستان انفلوئنس فار شور، لیکن جب میری امریکی حکام سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پچھلے 2 یا 3 سال میں جب بھی امریکہ اور طالبان کے نیگوسیشنز میں کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو اسپیشل انوائے خلیل زاد نے پاکستانی آرمی چیف باجوہ سے درخواست کی کہ جی دیکھیں طالبان کو سمجھائیں، اور انہوں نے اپنا لیوریج استعمال کیا، اور 9 out of 10 times جو ہے اسپیشلی ان دا لیڈ اپ ٹو دا 2020 فیبروری دوحہ اگریمنٹ وہ طالبان کو کنونس کر پائے. تو چنانچہ یہ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کو سیز فائر پہ راضی کریں، یا پھر سیز فائر نہیں ہو سکتا تو ریڈکشن میر صاحب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے، میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کوئک کامنٹ چاہوں گا کہ ایک جو کنسرن پاکستان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ کہ امریکہ کو پاکستان کی مدد چاہیے افغانستان کے لیے. ابھی تک جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ رابطہ GHQ کے ساتھ ہے. بائیڈن کی ابھی تک وزیراعظم عمران خان سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا، ماضی میں یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خاصا ٹینس ہے، اور اس میں انتہا درجے کا ٹرانزیکشنل قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور امریکہ کو لگتا ہے کہ اس کا لیوریج پاکستان کے اوپر لمیٹڈ ہے. چنانچہ امریکہ نے سویلین گورنمنٹ یا پھر براڈر انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ افغانستان اینڈ گیم سے افیکٹولی مشروط کر دی ہے. سو ایک طرح کا آپ اس کو امریکی نیگوسیشن ٹیکٹک یا لیوریج کا ایک طریقہ سمجھ لیں، اور چنانچہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک افغانستان کے اوپر وہاں پہ کوئی معاملات نہیں سیٹل ہو جاتے ہم پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو نہیں بڑھائیں گے. یہ یہاں پر سوچ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اشفن میر صاحب ہمارے پاس وقت کم تھا، یہ جو آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لگتا یوں ہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مستقبل کی بات کریں تو اس کا بہت حد تک انحصار افغانستان کے حالات کے اوپر ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.